बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह ताला के तीसरे नबी हैं उनके बारे में कुछ हम जानेंगे और उसको आजकल की जो दुनिया है उससे उनका मवाजना करेंगे कि हमें किन बातों की ज़रूरत है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की क्वालिटीज़ और उनकी लाइफ के मुताबिक। हजरत इदरीस, ये सामने जो तस्वीर है इसमें आप देखें कि उन्होंने लिखा हुआ है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मंसूब मज़ार जो कोहे तूर के दामन में वाक़या है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम असल में जो है वो उन्हें आसमान पे उठा लिया गया है और इस वक्त वो जिंदा है। वैसे ही उन्होंने ये मज़ार बना लिया है, सवाए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी रसूल या नबी की जो कब्र है ना वो ऑथेंटिक नहीं है। तो अच्छा, इसका अब आप देखें कि पैदाइश और शजरा नसब वो क्या है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के तीसरे नबी थे जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत शेत के बाद नबूवत के दर्जे पर फाइज हुए। और आपकी वलादत जो है वो बाबुल, इराक या मिस्र के शहर मनफीस। बाबुल के बारे में भी इंशाल्लाह ताला मेरी नेक्स्ट वीडियो हो सकता है कि मैं बाबुल पर भी अपलोड करूं, बाबुल शहर पे। तो वो भी हम जानेंगे कि बाबुल शहर किस कैसा है जो इराक में है, या मिस्र के शहर मनफीस यानी कि मनफ में हुई। आपका असल नाम अनूख अखनूख था, जबकि उनको जो लक़ब दिया गया वो इदरीस के नाम से दिया गया। इदरीस उनको इसलिए दिया गया क्योंकि वो दरसो तबलीग में उनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा इसमें तालीम और तरबियत में उनका तबलीग में खर्च हुआ। इसी वजह से उनको दर्स देने वाला यानी इदरीस उनको पुकारने लगे। और हजरत अभी अब देखते हैं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जो है जब हजरत शेत का जो कि दूसरे नबी थे उनकी जब इंतकाल हुआ तो उसके बाद हजरत इदरीस को अल्लाह ताला ने नबूवत पे फाइज किया। अच्छा, अब है बाबुल से मिस्र की जानिब हिजरत। बाबुल शहर जो है वो है इराक में। ठीक है, तो बाबुल शहर जो है वो बहुत ही ज्यादा मतलब सर्जो शादाब इलाका था और बहुत ज्यादा उसके अंदर फैसिलिटीज थी। तो वहाँ के जो लोग हैं वो जो हजरत इदरीस के जो साथी थे और हजरत इदरीस जो है वो वहां से निकलना नहीं चाहते थे। लेकिन काबिल के जो लोग थे उन्होंने बहुत उनको उनको तंग किया और उनकी एजा रसानियों से तंग आकर ना उन्होंने बाबुल से हिजरत करने का फैसला कर लिया, जबकि बाबुल शहर बहुत ही उनके लिए सुकून वाला शहर था। बाबुल जो है वो इराक में है। ठीक है, तो बाबुल जो कि दरियाए फरात और दरियाए दजला के किनारे एक सर्जो शादाब इलाका था, लिहाजा लोगों के लिए इस इलाके से हिजरत करना खासा मुश्किल फैसला था। और उन्होंने इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। लेकिन फिर हजरत इदरीस के समझाने पर वो लोग आपके साथ हिजरत पर तैयार हो गए। हजरत इदरीस और इनके पैरोकार ने बाबुल से मिस्र का रुख किया और दरियाए नील के किनारे आबाद हो गए। मिस्र में जो दरियाए नील है उसके किनारे वो आबाद हो गए, जो कि बाबुल से भी ज्यादा सर्जो शादाब इलाका था। अब जो मिस्र का रुख किया और दरियाए नील के किनारे जो आबाद हुए ना, तो वो बाबुल से भी ज्यादा अच्छा और उधर ज्यादा फैसिलिटीज थी। अच्छा, फिर उन्होंने वहां पर हजरत इदरीस ने यहाँ के लोगों में भी दरस तबलीग के काम को जारी रखा। आप इस वक्त लोगों में राइज तमाम जबानों से वाकिफ थे और अवाम को उन्हीं के जबान में दर्स देते थे। कुरान पाक में जिक्र। अच्छा, अब इनका जिक्र आता है हजरत सूरह मरियम में। अल्लाह ताला फरमाते हैं इस किताब में इदरीस का जिक्र भी कीजिए, बेशक वो बड़े सच्चे नबी थे और हमने उनको बुलंद मर्तबा रुतबे तक पहुंचाया। सूरह मरियम। और फिर सूरह अंबिया में अल्लाह ताला ने फरमाया और इस्माइल और इदरीस और जुल के कफल का तस्करा कीजिए, ये सब एहकाम इलाही पर साबित कदम रहने वाले लोगों में से थे। सूरह ये मरियम है, सूरह अंबिया में इनका जिक्र है। अच्छा, उसके अलावा जो है वो आ, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान है जिन्होंने इल्म नजूम
اب انہوں نے کیا کیا دنیا میں کیا کیا چیزیں انہوں نے ایجاد کی ہیں، اب آپ یہ دیکھیں ذرا. انہوں نے نا کچھ ایسی 6 کوالٹیز انہوں نے ایجاد کی، انہیں ہنر سکھائے لوگوں کو. حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، یہ حضرت نوح کے پردادا تھے. حضرت ادریس جو ہے نا وہ حضرت نوح کے پردادا تھے. اور انہوں نے سب سے پہلے کیا کام کیا؟ علم نجوم کی تعلیم دی لوگوں کو، یعنی نجومیوں کی تعلیم دی، اور حساب میتھمیٹکس کی تعلیم دی. یہ دو دو علم انہوں نے سکھائے، 2 اسکل سکھائیں. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ قلم سے لکھنا سکھایا. سب سے پہلے جو شخص ہیں جنہوں نے قلم سے پینسل سے لکھنا سکھایا وہ کون ہے؟ حضرت ادریس. تو تھرڈ انہوں نے اسکل کیا دی؟ پین سے لکھنا سکھایا. فورتھ اسکل انہوں نے دی کپڑا سینا ایجاد کیا. اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھال کو لباس کے طور پہ استعمال کرتے تھے، لیکن انہوں نے کپڑا سینا ایجاد کیا. تو یہ فورتھ انہوں نے اسکل سکھائی لوگوں کو. ٹھیک ہے، اس کے بعد ناپ تول کے طریقے بھی آپ ہی کے متعارف کروائے، آپ ہی نے. تو ناپ تول کیا ہے؟ ناپ تول پتہ ہے میجرمنٹ. ٹھیک ہے، ناپ تول کے طریقے تو یہ ہوگی 5ویں اسکل کہ ہر چیز کو آپ ناپیں اور اس سے پھر آپ اس کو ناپ تول کے سارا حساب کتاب کریں، خرید و فروخت کریں. یہ ہو گئی 5ویں. اور اس کے بعد ہے اسلحہ، بھی آپ ہی کی ایجاد ہے. اسلحہ بھی آپ ہی نے ایجاد کیا، اور اس اسلحے کو انہوں نے قابیل کے خلاف استعمال کیا. قابیل کے خلاف انہوں نے لڑائی جب ہوئی تو اس میں انہوں نے استعمال کیا. تو 6 اسکل ہیں جو کہ انہوں نے لوگوں کو سکھائیں. اچھا، اب علامہ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا شخص جس نے قلم سے لکھا حضرت ادریس علیہ السلام ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ پہلا شخص جس نے تبلیغ دین کے لیے وضع و خطاب کا سلسلہ شروع کیا وہ حضرت ادریس ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں چوتھے آسمان پر ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر. حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتے جب ان کے پاس، وہ اتنے نیک تھے کہ اکثر فرشتے آ کے ان کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے. تو ایک بار جب فرشتے ان کے پاس آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں. حضرت ادریس نے فرشتے کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی باقی ہے. فرشتے نے حضرت ادریس کو اپنے پروں پر اٹھایا اور انہیں لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا. جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی چوتھے آسمان پر، جو نیچے اتر رہے تھے. جب حضرت ادریس کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس کے بارے میں ذکر کیا تو اسرائیل نے پوچھا حضرت ادریس کہاں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پشت پر ہیں. اس پر ملک الموت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ واہ، تعجب ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے کہہ کر بھیجا گیا ہے کہ ادریس کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لو. تو میں نے سوچا کہ وہ تو زمین پر ہیں، ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ ابھی اسی سوچ و بچار میں تھا اور زمین پر اتر رہا تھا کہ تم انہیں لے کر چوتھے آسمان پر آ گئے. پھر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی. یہ سورہ انبیاء میں ہے. اچھا، تو حضرت ادریس نے فرشتے سے کہا کہ ملک الموت سے میرے بارے میں سوال کرو کہ میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ سارا دوبارہ لکھا ہوا ہے. پھر ملک الموت نے حضرت ادریس کو دیکھ لیا اور تو فرشتے سے کہا کہ آپ مجھ سے اور ایسے شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کی زندگی پلک جھپکنے سے بھی زیادہ نہیں رہی. پھر فرشتے نے پر کے نیچے سے دیکھا تو حضرت ادریس کو دیکھا تو ان کی وفات ہو چکی تھی. یعنی کہ جو حضرت اسرائیل جو ہے نا، پہلے وہ زمین پہ گئے، انہوں نے ان کی روح قبض کرنے کے لیے زمین پہ گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ چوتھے آسمان پہ ان کی روح قبض کرنا ہے. تو وہ نیچے گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ حضرت ادریس تو نیچے ہیں تو میں زمین پہ جاتا ہوں. تو جب وہ زمین پہ نیچے اتر رہے تھے تو فرشتہ ان کو لے کے اوپر آ رہا تھا آسمان پہ. تو انہوں نے کہا کہ تم اوپر کیوں آ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں حضرت ادریس کو لے کر آیا ہوں چوتھے آسمان پر، انہوں نے دیکھنا ہے
انہوں نے جو ہے وہ چوتھے آسمان پہ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی ہے، چوتھے آسمان کو۔ تو حضرت اسرائیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے مجھے کہا ہے کہ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس کی روح کو قبض کر لو۔ تو انہوں نے وہاں پہ ان کی روح کو قبض کر لیا، ان کی وفات ہو گئی حضرت ادریس علیہ السلام کی۔ اچھا، اب دو جنت اور دوزخ کی سیر۔ حضرت ادریس کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے تھے، اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت کی نگاہوں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل ہیں اور روح قبض کرنے کی خدمت پر معمور ہیں، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا مزہ چکھاؤ۔ اس پر حضرت اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر ڈال دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر حضرت اسرائیل نے عرض کیا کہ اب واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس نے جواب دیا کہ جب تک جنت و دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا، اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، یعنی جنت سے وہ نہیں جائیں گے، انہوں نے کہا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ حضرت اسرائیل نے اس فرشتے کو پوری صورتحال بتائی۔ پھر حضرت ادریس نے فرمایا، میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا مزہ چکھ چکا ہوں، اور کیونکہ انہوں نے حضرت اسرائیل نے ان کی روح قبض کی تھی اور بھی دوبارہ ڈال دی تھی، تو انہوں نے موت کا مزہ چکھ لیا تھا نا، تو انہوں نے کہا کہ اب میں جنت میں آ گیا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہے وہ، یعنی ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ میں جنت سے نہیں جانا چاہتا۔ حضرت کعب احبار کی روایت ہے کہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ اچھا، تو آپ چھٹے آسمان پر رہیے اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کیجیے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں متفرق حدیث یہ ہے کہ حضرت ادریس چوتھے آسمان پر ہیں۔ کچھ جگہوں پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ادریس چھٹے پہ ہیں، اور کچھ نے میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ادریس جو ہے وہ چوتھے آسمان پر ہیں۔ تو اب یہ چوتھے آسمان پر جیسے اب یہ ہے، حضرت زہری نے بھی حضرت ان سے مروی معراج کی حدیث نقل کی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات چوتھے آسمان پر پہنچے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں ان کی ملاقات جو ہے وہ حضرت ادریس سے ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت ادریس جو ہے وہ چوتھے آسمان پر ہیں، چھٹے پہ نہیں ہیں، جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا، مرحبا صالح بھائی اور صالح نبی۔ آل کابیل کے ساتھ جہاد۔ اب انہوں نے کابیل کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ انہوں نے لڑائی کی، اور انہوں نے کیونکہ اسلحہ بھی ایجاد کیا تھا، تو انہوں نے ان کے ساتھ جو کابیل کے سارے تھے لوگ، ان کے ساتھ انہوں نے لڑائی کی، اور اس کے بعد یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہے آج کا۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم حضرت ادریس کے جو لائف ہے اس کو اگر ہم کمپیریزن کریں آج کل کے لوگوں میں، تو میں آپ کو یہ کروں گی کہ جیسے حضرت ادریس نے لوگوں کو اسکل سکھائیں، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ اپنے بچوں کو نہ بجائے کمپیوٹر سکھانے کی، کیونکہ دیکھیں جب آفٹر تھرڈ ورلڈ وار ہونی ہے، تیسری جنگ عظیم ہونی ہے، اس کے بعد یہ کمپیوٹر سسٹم، موبائل سسٹم، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو پھر اپنے بچوں کو ابھی سے کوئی ایسی اسکل سکھائیں، جیسے کہ انہوں نے اسکل سکھائی، 6 اسکل انہوں نے سکھائیں جو کہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح آپ اپنے بچوں کو بھی اسکل سکھائیں جو کہ کمپیوٹر کے علاوہ اسکلز ہوں، کہ جب کمپیوٹر سسٹم نہیں ہوگا دنیا میں تو پھر بچوں کو اور بھی چیزیں آتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں حضرت ادریس کی لائف سے اور ان کے اندر جو ایبیلٹیز تھی نا، اس سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی اس طرح تربیت کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کمپیوٹر پر ہی لگا کے رکھیں
کہ تم کمپیوٹر انجینئر بنو اور تم سافٹ ویئر انجینئر بنو، تو کمپیوٹر سے تھوڑا سا ہٹا کے نا دوسری اسکل سکھائیں، وہ بچوں کے لیے زیادہ فائدے مند ہوگی آفٹر 4-5 ایئرس کے بعد. ٹھیک ہے. تو ابھی تو خیر کمپیوٹر سسٹم ہے، تو بچے سبھی لوگ لگے رہتے ہیں کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں اور ہاتھوں میں موبائل ہے، لیکن یہ موبائل سسٹم ایک نہ ایک دن ختم ضرور ہوگا. تو میری یہ ایڈوائس آپ ذہن میں رکھیں، بچوں کو اور اسکل دیں جو کہ کمپیوٹر کے علاوہ اسکل ہو، اور ہمیں تاکہ ہم اور حضرت ادریس کی زندگی سے اور ان کے اندر جو کیپیبلٹیز تھیں اس سے ہم کچھ انسپائر ہوں، اور اس سے ہم ایڈوائس بھی لیں اور انسپائر بھی ہوں. ٹھیک ہے. تو اچھا میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اچھے سے کمنٹ کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں پاکستان کے لیے سارے پولیٹیکل جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو ان کی تکلیفیں دور کرے. جو بھی دنیا میں موجود ہیں تکلیف میں ہیں، اس وقت مشکلوں میں ہیں گرفتار، ان کے لیے اللہ آسانیاں پیدا کرے. اور جادو ٹونے جو لوگ کرتے ہیں ان سے اللہ بچائے سب کو. ٹھیک ہے. کیونکہ جادوگر وقتی طور پہ تو کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن وہ دنیا میں بھی اللہ اس کو ایٹ دا اینڈ جو ہے نا وہ ناکام ہو جاتا ہے جادوگر. اور آخرت میں تو خیر وہ اسلام سے خارج ہی ہے، تو آخرت میں تو وہ کبھی جنت میں جا ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تھینک یو. اللہ حافظ.